अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध ताश माहे के कई पहलू हैं, लेकिन एक पहलू बड़ा दिलचस्प पहलू है। वो ये कि जो पाकिस्तान की एक अशराफिया है, तो उसके पसे पर्दा सिंध ताश माहे के पसे पर्दा उसके मकासद क्या थे। इस हवाले से हम हारिस कदीर से बात करेंगे। हारिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जब दरियाओं की तकसीम हुई तो उसके पसे पर्दा अवामिल तो बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। एक लंबी डिबेट भी है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नेगोशिएशंस होती रही, सारी चीज़ें होती रही। पाकिस्तान इंडिया ने मशरक़ी दरिया सारे मांगे, उनको मिल गए, लेकिन मशरक़ी दरियाओं का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भी क्लेम करता रहा, वो पाकिस्तान को नहीं मिल सका। बिला आखिर मगरबी दरिया पाकिस्तान को मिले, लेकिन सिर्फ मगरबी दरियाओं के तकरीबन 92-93% पानी पे पाकिस्तान ने क्यों इत्तेफाक किया? क्योंकि पाकिस्तान की जो इनिशियल डिमांड थी वो मशरक़ी दरियाओं का 30% पानी भी था। कि इसमें बेशुमार बातें की जा सकती हैं। एक तो ये है कि जो भारतीय हुकूमत जो दावे कर रही है, बिलखुसूस जो मोदी हुकूमत है, उसने जो नैरेटिव अपनाया है कि पानियों पे तमाम इख्तियार जो है वो पाकिस्तान का चला गया वगैरह वगैरह। हालांकि इन डेप्थ देखा जाए तो जो पानी उनके हिस्से में आता था वो भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सके, और जो रुख मोड़ा गया वो भी राजस्थान की तरफ मोड़ा गया, और उससे भी जो फ़वाइद हासिल किए जाने थे या जो मकसूद थे वो नहीं हासिल किए जा सके। इसी तरह फिर जब उस तकसीम को देखा जाता है तो ये तो दुरुस्त है कि पहले पहल जो भी नेगोशिएशन में जाएगा वो कोशिश करेगा कि हम जो है वो मैक्सिमम जो हासिल है कर वो हम सके। चीज़ हासिल कर सकें। लेकिन जिस पे नेगोशिएशंस लाक हुई उसमें एक तो हमारा कज़िया है कि जम्मू कश्मीर का पानी जो है वो उसकी बंदरबांट की गई, और तमाम तर मसला जो है वो उसको पानी तक महदूद करके रखा गया। लेकिन दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान में जो मरकज़ की बालादस्ती है, जो सेंट्रल पंजाब की और जिसको पंजाबी अशराफिया कह के बाकी तमाम महकूम कौमें जो हैं या कौमियतें जो है वो उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज नज़र आती हैं। तो वो जब तकसीम में हम देखते हैं तो जो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया जो पानी, वो सारा जो है वो सेंट्रल पंजाब को और इस सारे बेल्ट को जो है वो सैराब करता है। और दूसरी तरफ जो ब्यास और सतलुज थे, जो गट्ठे दरिया थे, वो चूँकि जनूबी पंजाब के इलाके में जाके पाकिस्तान में शामिल होते थे, तो उनको जो है वो उन पे भारत का हिस्सा जो है वो उसको तस्लीम किया गया। लेकिन इसमें जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि दरियाए सिंध जो है वो उसका तमाम तर ये दरिया जाके उसमें मिलते हैं, और फिर जो इंडस सिविलाइजेशन है उसका जो मंबा है, उसका जो मरकज़ है, वो फिर जो है वो सिंध डेल्टा है, जिसकी वजह से मीठा पानी जो है वो समुंदर के पानी को ज़मीन को बंजर करने या उसको सहरा बनाने से जो है वो रोकता है, और समुंदर को यानी बड़े पैमाने पे ज़मीन को ज़ेरे आब आने से रोकता है। तो वो जो ये कंप्रोमाइज़ किया गया और जिस तरह से इनको दरियाओं की बंदरबांट की गई और पानी का रुख मोड़ा गया, उसका कुदरती बहाव जो है वो मुतासिर किया गया, उसकी वजह से आप देखें कि 78% डेल्टा जो है सिंध डेल्टा, उसकी ज़मीन जो है वो काबिल काश्त नहीं रही है। और फिर उसके साथ साथ फिर जो मज़ीद पानी जो है वो उसमें कटौती की गई है, तो उसमें आज तकरीबन 78 एकड़ या शायद 90 एकड़ से ज़ायद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे ज़मीन सिंध की जो है वो उसमें समंदर का पानी आ रहा है, और उसकी वजह से बंजर हो रही है। बदीन, ठट्ठा, सजावल, यहाँ से तकरीबन 12 लाख से ज़ायद लोग जो काश्तकार थे, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो छोड़ के, वो चूँकि बंजर हो गई है, उसमें समंदर का पानी आ गया, वो ज़मीन जो है वो काबिल काश्त नहीं रही, तो वो वहाँ से नकल मकानी करने पे मजबूर हो चुके हैं। इसी तरह सिंध डेल्टा नहीं, जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मर सिंध रहा में है। सेंसिटिविटी इस हवाले से बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि अभी कैनाल्स का जो मामला था तो उस पे भी सिंध ने खासा शोर मचाया था। लेकिन जो आपने एक नया नैरेटिव दिया है कि ये सिर्फ सेंट्रल पंजाब की अशरफिया का मामला था, तो अयूब खान तो सेंट्रल पंजाब का नहीं था, वो तो केपीके के एक लेकिन इलाके का था। उसका फिर सेंट्रल पंजाब की देखिए ना, जो ये जो मफादात थे सारा उनसे। सारा जो सारी जो तकसीम है ना, इंडस रिवर ज़ाहिर है जो है वो जम्मू कश्मीर के नॉर्दर्न एरिया से आ रहा है, या जी, जब गिलगित तिब्बत से। बल्तिस्तान से गुजर के आ रहा है, तो वो फिर जो केपीके का जो ये वाला हज़ारा बेल्ट है वो सारा जो है वो उसमें आता है।
تو صرف یہ فیصلے اس طرح سے نہیں ہوتے کہ ظاہر پاکستان میں آج بھی ایک بحث یہ موجود ہے کہ سینٹر جو ہے یا پنجاب جو ہے وہ اس کے خلاف ایک نفرت، ایک رد عمل موجود ہے. وسائل کی تمام تر بہاؤ ادھر ہے، تمام تر اختیارات وہاں پہ ہیں، تمام تر ایک پاپولیشن بھی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان میں ہمیشہ برسر اقتدار جو ہے وہ سینٹرل پنجاب سے لوگ نہیں رہے ہیں. یعنی بانی پاکستان سے لے کے آپ مسلسل دیکھیں تو لوگوں کا ایون جو فوجی اشرافیہ ہے وہاں پہ یا پھر برسر اقتدار جو لوگ رہے وہ سارے سینٹرل پنجاب سے نہیں رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ جو محکوم قوم ہیں، ظاہر ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، ایک ہمانگ ترقی نہیں دی جا سکی، ریاست جو ہے وہ ایک قومی جمہوری انقلاب کے فرائض پورے نہیں کر سکی. تو تمام تر جو پہلے سے ایک سیٹل ایریاز تھے ان کی ایک ہیجمنی، ایک بالادستی ریاست پہ بن گئی، بیوروکریسی پہ بن گئی، جو منصوبہ سازی ہے اس پہ بن گئی، پالیسی میکنگ پہ بن گئی. تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ باقی علاقے جو ہے وہ پسماندہ رہ گئے، پیری فریز ان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، وہ کے پی ہو، وہ بلوچستان ہو، وہ سندھ کے علاقے ہوں، اور یا ایون جو ہے وہ جنوبی پنجاب ہو. اور مسلسل جو ہے وہ ایک رد عمل جو بن رہا ہے، نیشنلزم جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے ان سارے علاقوں میں، وہ بھی اسی وجہ سے ہے. تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ایک جو ایک مخصوص حالات اس طرح کے بن گئے، ایک نظام اس طرح سے جو ہے وہ ترتیب دے دیا گیا یا تشکیل پا گیا ہے کہ جس میں جب تک وسائل کو منصفانہ بنیادوں پہ تمام تر آبادی کے لیے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جائے گا، تمام آبادی کو، تمام علاقوں کو ایک ہمانگ ترقی نہیں دی جائے گی، تو پھر یہ اسی طرح کنسالیڈیٹ ہوتا رہے گا ایک مخصوص پورشن پہ. تو اس میں جو فیصلہ سازی کی گئی ہے اس میں یہ ایک جھلک جو ہے وہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو دریا جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی طرف سے جا رہے تھے ان کو جو ہے وہ اس نیگوسیشن میں کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، ان کو اہمیت دی گئی. حالانکہ راوی بھی ہے لیکن میجر راوی تو پورشن جو ہے، سینٹرل پنجاب میں آ رہے ہیں. ہاں لیکن میجر پورشن جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کے لیے یا یہ جو ناردرن سائڈ تھی جو اس کے لیے لے لیا گیا. لیکن جو جنوبی پنجاب کے لیے جا رہا تھا اس پہ کمپرومائز کیا گیا. لیکن سب سے بڑا کمپرومائز جو ہے وہ سندھ ڈیلٹا کے لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ رن آف دی ریور تمام دریاؤں پہ وہ بنائیں، اور جو لوئر ریپیرین ہیں ان کے سب سے زیادہ حق ہوتے ہیں، اور لوئر ریپیرین جو ہے وہ سندھ ہے. تو اوورال تو پاکستان ہے ان سارے جو 6 دریا ہیں، لیکن لوئر ریپیرین جو ہے اس کا زیادہ حق ہوتا ہے، اور اس رائٹ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے تھا. سامراجی بنیادوں پہ پانیوں کی اس طرح بندربانٹ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ پوری ایک تہذیب جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کا مستقبل، اس کی بقا جو ہے وہ خطرے میں ڈالی جائے. اور یہ تمام تر جو نیگوسیشن کی گئی، جو بندربانٹ کی گئی، اس کی وجہ سے آج جو سندھ میں صرف کینالز کی وجہ سے یہ ایشو ہے، لیکن سندھ جو ہے وہ گزشتہ 76-77 سال سے مسلسل جو ہے وہ اس کی زد تو میں میرے آ رہا خیال میں 1940 سے پہلے کا سندھ کا اور پنجاب کا اس طرح کا ایشو چل رہا ہے. تھا، یہ اور بھی ہے، وہ اور اس میں ایک اور برطانوی مسئلہ ہے عدالت میں کہ بھی تھا. برطانوی سامراج نے جو نہری نظام بنایا، وہ آج جو ہے وہ نہری نظام، اس نہری نظام کو جو ہے وہ اس طرح سے دنیا میں جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ دریاؤں کا قدرتی بہاؤ متاثر کر کے تو اپنی جو ہے وہ اس میں مداخلت کر کے آپ جو ہے وہ ڈیلٹا کو متاثر کرے، سمندر کے پانی کو جو ہے وہ زمینوں پہ آنے کی گنجائش تھے. اور وہ علاقے جو لوئر ریپیرین ہیں ان کا جو ہے وہ ان کی بقا کو خطرے میں ڈالا جائے، ان کی کاشتکاری کو متاثر کیا جائے، وہاں پہ جو حیات ہے اس کو یا زندگی ہے اس کو خطرے میں ڈالا تو جائے. یہ جو نیریٹو یا یہ جو سوچ پائی جاتی تھی سینٹرل پنجاب والی، یہ کیا روز اول سے پاکستان میں موجود تھی؟ دیکھیں نا، جو ہی پاکستان بنا تو اس وقت ڈیولپڈ ایریاز جو ہیں وہ کچھ شہر تھے، اس میں کراچی تھا اور باقی پنجاب کے کچھ شہر تھے. پھر پنجاب کی اشرافیہ جو ہے وہ ساری لاہور سینٹرک تھی. لاہور سینٹرک کیا. پنجاب کی اشرافیہ اس کی پالیسی میکنگ میں اہم جو عہدے ہیں یا اہم جو جگہیں ہیں اسٹیک ہولڈرز میں وہ سامنے آئی. اور وہ بیسکلی یہ نہیں کہ وہ چاہتے نہیں تھے، تاریخی طور پہ یہاں کی جو سرمایہ داری تھی وہ اتنی تاخیر زدگی کا شکار تھی کہ ان کے پاس وہ تکنیک، وہ جدید مشینری، وہ لیبر پاور، جدید سکلڈ لیبر پاور وہ موجود نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی پیداوار کر سکیں کہ جو ہے وہ بیرونی منڈیوں میں کمپٹیشن میں جو ہے وہ کمپیٹیبل ہو سکے.
اس وجہ سے وہ ظاہر ہے اتنی، چونکہ یہ جو سٹرکچر ہے ریاست کا یہ اس طرح سے ہے کہ سرمایہ دار جو ہے وہ پیداوار کرتے ہیں، وہ اس کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ فارن ریزرو آتا ہے اور اس بنیاد پہ چلتا ہے۔ اور جب آپ کے پاس بین الاقوامی منڈیوں میں کمپیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو پھر آپ ایک یعنی سامراج کی داشتہ گیری پہ، سامراج کی چاپلوسی پہ، اس کی بنیاد پہ کوٹوں پہ مختلف چیزیں بیچ کے، کرپشن کر کے، رشوت کھا کے، رشوت دے کے، اور ایک اس طرح کا کرپٹ معاشرہ جو ہے وہ بنا۔ اس کی وجہ سے چند شہر تو بن گئے، تمام جو وسائل کا فلو ہے، آبادی کا فلو ہے، جو لیبر پاور کا فلو ہے، وہ شہروں میں آنا شروع ہو گیا۔ جو دیہی علاقے تھے ان کو اس ترقی سے امانگ نہیں کیا جا سکا، اور جب جدید کیپٹلزم جہاں پہ ہے، جن خطوں میں ہے، وہاں پہ جتنا آپ کا کوئی بستی شہر جو ہے وہ ڈیولپڈ ہے، اتنا ہی یا اسی طرح کی جو ہے وہ روڈ ایکسیس، اسی طرح کی کمیونیکیشن، اسی طرح کے جو سہولیات جو ہے وہ آپ کو دیہی علاقوں میں بھی ملیں گی۔ یعنی ایک امانگ ترقی موجود ہے یہاں پہ، جدت اور جو قدامت ہے اس کا ایک ایسا امتزاج، ایک ایسا ملغوبہ ہے کہ تمام تر، اگر آپ نہیں بھی چاہ رہے کہ مرکز سٹرانگ ہو یا سینٹرل پنجاب یا جس کو کہا جاتا ہے پنجابی سامراج، تو وہ آٹومیٹکلی لوگوں کی مادی یا معاشی ضروریات جو ہے وہ ان کا فلو اس طرف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی وجہ سے وہ طاقت کا منبع جو ہے وہ پھر وسائل کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے لیے، جس طرح جدید تھی جو جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی، تو اس نے آ کے تو وہ تمام تر اس طرح کے انفراسٹرکچر بنایا کہ جس سے وہ وسائل ایکسٹریکٹ کر سکتے تھے، ان کو جو ہے وہ برطانیہ لے جا سکتے تھے، ان کو ان سے جو ہے وہ منافع کما سکتے تھے۔ تو اسی بنیاد پہ یہ پھر نظام آگے چل رہا ہے۔ تو اس میں ایک حصہ جو ہے وہ میجر پاپولیشن تھی، ڈیولپ تھا، وہ پھر سارا وسائل کا فلو جو ہے وہ اس کی طرف ہے، اور اس کا ایک امپیریلسٹک کریکٹر بن گیا پیریفریز کے لیے، اور اس کی وجہ سے ایک رد عمل بھی موجود ہے۔ اسی کی جھلک جو ہے وہ پھر جو تمام تر جو معاہدے ہوتے ہیں، جو منصوبے بنتے ہیں، مثلا سی پیک کو ہی دیکھ لیں۔ سی پیک میں آج یعنی پچھلے عرصے میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ جتنا آج تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پنجاب سینٹرک ہوئی ہے، وہ بلوچستان میں جتنے منصوبے تھے وہ ان پہ کام نہیں ہو سکا ہے سوائے گوادر کے، اور گوادر میں بھی جو کچھ بنا ہے وہ لوکل پاپولیشن کو اس کا کوئی فائدہ، یعنی وہاں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ بجلی بھی وہاں گوادر میں لوگ نہیں استعمال کر سکتے، وہ جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ باقی پاکستان کے لیے ہے۔ تو یہ ایک میکنزم یا ایک مینٹیلٹی اس طرح کی اس مادی ضروریات کے تحت بن گئی ہے، جس وجہ سے وہ پھر سارا کچھ اس کے سینٹرک ہے، اور اسی میں سنتاس معاہدہ جو ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ ہے، پھر شملہ معاہدہ جو ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ ہے، وہ کوئی باقی لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ تعلق بنتا نہیں ہے، چونکہ اس پہ پانی جو ہے ہم وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ الگ گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، یہ ایک دلچسپ پہلو تھا اور ایک الگ نقطہ تھا جس پہ کبھی گفتگو نہیں کی گئی کہ سندھ طاس معاہدے کی پس پردہ کیا ذہن سازی تھی، یا کس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے سندھ طاس معاہدہ کیا گیا تھا۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔